अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ये सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी की, और हम ये देखते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, उसकी पहली तरजीह ये होती है कि वो फेडरेशन में जाए, वहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे मुलाकात करे, उनकी एडवाइस ले कि बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोच रही है और हुकूमत कैसे चलनी चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल चैलेंज है, और ये फाइनेंशियल चैलेंज जो है जिसके सिलसिले में हम देख रहे हैं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी चेंज हो गए हैं, नए मुशीर दाखिला हमारे सामने हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह से देख रही है अब इस नई जो टीम आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको, और अब जो आने वाला बजट है उसमें हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो क्या एडवाइस देना चाहेगी। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस वक्त हर शख्स जो है वो रो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं किस जगह पर है, स्टॉक एक्सचेंज के लोग जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है, एनर्जी क्राइसिस भी या उसके रेट्स कह लें कि वो भी इश्यूज़ मौजूद है, दवाइयों की कीमतें तो 300% बढ़ गई हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इसका एक आम आदमी बल्कि गरीब आदमी निचले सतह तक जो है इसका इफेक्ट जा रहा है कि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं बल्कि कम हो रही हैं, और महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मैं तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है FPCCI के प्रेसिडेंट दारू खान अचकज़ई साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। मेहरबानी। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं मुबीन रशीद साहब, जो कि UK से तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए कराची में मौजूद थे, उसका फ़ायदा उठाया और हमने आपको बुलाया, और आपसे जानेंगे कि ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इस गवर्नमेंट को किस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। और इसी तरह से FPCCI के एक और इम्पॉर्टेंट लीडर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं हनीफ गौहर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। तो दारू खान अचकज़ई साहब, पहले तो आप फरमाएं कि ये जो एक रिवायत है हम 20 सालों से देख रहे हैं, आपके इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में हर साल जब बजट पेश होता है तो बड़ा रश भी होता है, यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं बजट के हवाले से, और जब कोई नई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहली मुलाकात आपसे करना चाहती है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI। तो ये जो गवर्नमेंट आई तो हम इस हॉल में ही हमने देखा कि असद उमर साहब भी आए थे और भी मुख्तलिफ मिनिस्टर्स यहाँ पे आते रहे, तो आपने जो एडवाइस दी इन 9 महीनों के अंदर किसी ने उस पर कुछ अमल किया या नहीं किया? इमरान खान साहब के काबीना में एक वाहिद मिनिस्टर थे असद उमर साहब, जो हमारे पास जो है वो बार बार आए हैं, लेकिन हमें ये गिला उनसे है कि हमने जो उनको तजावीज़ दी हैं उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है। ये एक, मैं बजट के ऊपर आता हूँ, पहले मैं बजट से शुरू करूँ। हमने बजट तजावीज़ में सबसे पहले इनको चैलेंजेस बताए हैं कि इस वक्त जो है वो मुल्क में चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, जो IMF वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट कर रही है वो मज़ीद जो है वो बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क में जो है वो हालात अच्छे नहीं जा रहे हैं, जो उनकी प्रोजेक्शन है, जिसको शायद हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उनकी भी इसके ऊपर नज़र है। इस वक्त जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रहा है, मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो है वो कमी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे जो है वो हम जो बहुत ज़्यादा तवज्जो, आपको याद होगा जब असद उमर साहब जो है वो असम्बली में मिनी बजट या उसको जो है वो रिफॉर्म जो है वो एक पैकेज जो है वो अनाउंस कर रहे थे, हमने यहाँ पे मिल के जो है वो पूरा जो है वो बजट यहाँ पे सुना और उसके ऊपर जो है वो आपके सामने हमने उस पर अपना रिएक्शन दिया, हमने उसकी कुल के हिमायत की, लेकिन उसकी जो है वो अभी तक उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ है। गो कि वो असम्बली से भी पास हुआ है, लेकिन पास होने के बावजूद जो है उसको उसी रो के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। अब अमल दरामद ना होने की वजह से जो है वो हमारा काम है कि उनको ये बताएं कि इसमें जो है वो मुश्किलात है, आपकी मुश्किलात बढ़ेगी, और यकीनन उनकी मुश्किलात बढ़ गई। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि आपने फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ा दिए कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो रिफॉर्म पैकेज आया था वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे था, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय जो है ये कारोबार मजीद जो है वो मुश्किल हो गया। आपकी जो है वो बेरोजगारी की जो शरह है वो मजीद जो है वो बढ़ गई है। ये हमने इनको जो है वो चैलेंजेस जो है वो बताएं, और इन्हीं चैलेंजेस की जो है वो हमने इनको हल बताया है कि उसका जो है वो आप उसका जो है वो हल क्या है। हमारा ये काम था। दूसरा बात जो है वो आपने पूछा कि आपकी तजावीज़ पे जो है वो कितना अमल हुआ है। मैं समझता हूँ कि हम जो तजावीज़ देते हैं कि आप जो है वो अपनी जो हुकूमती
جو مشاورت ہے وہ بڑھائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہ ہونے سے جو ہے وہ ان کو خود جو ہے وہ مشکلات بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں جو ہے وہ ہمارا تو نیک نیتی سے ان کو جو ہے وہ ایک تجویز دینا ہے. اس تجویز پہ عمل نہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کی طرف میں واپس آؤں گا. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, جو بے روزگاری کی بات کی تو تعداد کوئی 1,20,00,000 افراد تک پہنچ گئی ہے. کتنے لوگ بے روزگاری کی طرف جو ہے ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں. توانائی کا بحران ہے, یعنی بحران اس سینس میں کہ قیمتیں جو بڑھی ہیں بہت زیادہ, گیس کی اب بات کر رہے ہیں, بجلی کی بات کرتے ہیں, IMF کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اندیشہ موجود ہے. ڈالر کی جو صورتحال ہے وہ اس میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو جو سہارا تھوڑا بہت ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل سکا, کیونکہ اس سے زیادہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, جو مشینری ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ادویات کی قیمتیں 300% اس میں اضافہ, IMF کا بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ بجٹ خسارہ بھی سامنے ہے, تقریباً 7.2 کی طرف جا رہا ہے. افراط زر یعنی مہنگائی جو ہے وہ بھی 7.6 کی طرف جو ہے. تو یہ تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں, اور ایسے چیلنجز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی حکومتوں میں ڈال تو رہے ہیں کہ جناب پچھلی حکومتوں کی وجہ سے, لیکن یہ پچھلی حکومتوں کو بھی یہ چیلنج نہیں تھا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب حکومتوں سے ڈیل کرتے آئے ہیں 25-30 سال سے, لیکن حالات ہر روز گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. سچویشن کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے, اور پہلی بار بزنس کمیونٹی بالکل انسرٹن ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. وی آر ہیڈنگ فار. دیکھیں انہوں نے ڈی ویلیوشن کرا, 35% ایک سال میں ڈی ویلیوشن ہو گیا. ایکسپورٹ 1% بھی نہیں بڑھ سکی. جی. تو آپ نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو 35% ڈی ویلیو کیا, اس کے مقابلے میں 0.3% ایکسپورٹ بڑھی, یعنی نہیں بڑھی. صحیح. تو وہ دبا نے نہیں کام کیا. اس آنے والی جو نئی معاشی ٹیم ہے, ہم اس سے 1 یا 2 دن پہلے میں اور دارو صاحب ہم گئے تھے, اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کو ہم پریزنٹیشن دے کر آئے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے, نہ ریئل اسٹیٹ کی کراچی سے پشاور تک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, بیکاز آف انسرٹنٹی, خوف و ہراس کی وجہ سے. بے نامی ٹرانزیکشن کا جو بل پاس ہوا تھا 2017 میں, وہ بڑی ہمت کر کے آپ نے کہا کہ ہم اس حکومت میں امپلیمنٹ کرائیں گے. 2019 بہت بڑی بات ہے, بہادری ہیں آپ. لیکن ہر دوسرا آدمی بزنس مین جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن میں اسی طرح سے اکاؤنٹوں سے وہ 30% 40% ڈکلیئر کرتے ہیں, باقی اندر دا ٹیبل ہوتا ہے, 2 نمبر اکاؤنٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو 70 سال سے چلتی چلی آ رہی ہیں, میرے پیدا ہونے سے پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہیں, ان چیزوں کو ریگولائز کریں, دروازہ کھولیں ایمنسٹی بلا کے کہ بھئی آخری بار بے نامی اکاؤنٹ ختم کرو, ڈکلیئر کرو, اب نتھنگ ڈوئنگ. صحیح ہے نا. لیکن آپ نے وہ بات کا کام تو کیا نہیں, بے نامی کو آپ نے کہہ دیا اور نوٹسز بھیج دیے FBR نے, تو بزنس کمیونٹی نے ہاتھ کھینچے. ایک فائل میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ, اور یہ میرے دوست حنیف گوہر آباد کے ہیں, وٹنس کریں گے کہ کراچی سے پشاور تک نہیں موو ہو رہے. اب 3 بڑے چیلنجز ہیں اس وقت. ہم پینک بھی نہیں چاہتے. فیڈریشن نے اس دن کہا ہے کہ ہم کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کے. ہم معاشیت کی دستاویزی کے ٹوٹل سپورٹ میں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور فیڈریشن نے اس سلسلے میں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. ایک چیز تو بجٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس بجٹ میں اب تک جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں, جیسے 7.5% آپ نے بجٹ خسارہ کہا, انفلیشن 7% نہیں, انفلیشن اب 12% کا ٹارگیٹ ہے, 10% 9.10 ہو چکا ہے. روپے کی قیمت تھم کے نہیں دے رہی ہے, 145 پہ کھڑی ہے. آپ مجھے یہ بتلائیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ کے 14% بینک کے ہو گئے. کوئی صنعت کار آج جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے, کوئی صنعت نہیں لگا سکتا 15% مارک اپ پہ $145 پہ, اور اگر لگائے گا تو پے نہیں کر سکتا بینک کو. تو نئی صنعتیں نہیں لگ رہی, نئی ملازمتیں نہیں پیدا ہو رہی. تو وہ جو دعوے تھے 1 کروڑ جابوں کے, وہ کہاں سے ہوں گے؟ صنعت تو سکڑ رہی ہے, مل تو بند ہو رہے ہیں, فیکٹریاں تو بند ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 3 چیلنجز ہیں, یہ نئی معاشی ٹیم کیسے ہم سپورٹ کریں گے. ہم پینک نہیں کر رہے, ہم شٹر ڈاؤن کی بات نہیں کر رہے. پہلی چیز ہے بجٹ. دوسری چیز بجٹ میں کیا دیکھنا ہے, جتنے مالی ادارے ہیں رضوان, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ, سب نے کہا کہ ہماری گروتھ کم ہوگی نیکسٹ 3 سالوں میں. کم کر کر کے 2.9 2.7% پہ آ گئے, جو خطے میں سب سے کم ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کے 7% پلس ہے. تو جب سب نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے آئندہ سالوں میں معاشی گروتھ نیچے جائے گی, تو 22 بجٹ میں آپ اس گروتھ کو اوپر رکھنے کے لیے کچھ مراد دیں,
कुछ पॉलिसी दें कि वो ग्रोथ 3.5-4 पे तो आ जाए जो वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2.9 2.7। एक चीज, दूसरी चीज एमनेस्टी के लिए हमने कहा कि ये जो खौफ हरास से निकाल के एक बार एमनेस्टी खुले दिल से दें, उसके बाद भले आप एक्शन लें, लेकिन ये 70 साल की चीज मलबा साफ करना होगा आपको खुले दिल के साथ, जो मेरे पैदा होने से पहले से है। तीसरी चीज FTF की तलवार लटक रही है। जी बिल्कुल। फाइनेंस जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग की है, उनकी टीम आई हुई थी अभी, वो ये कहते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हम ब्लैक में डालेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमने आपके कंप्लाइंसेस कर ली हैं, हमें आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दें जी। अब ये लिस्ट में जाना आना वैसे तो बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस है। आपके स्टैंडर्ड पुअर एंड मूडीज ने रेटिंग का इसमें दारोमदार है, आपके बॉन्ड के जो मार्केट में लॉन्च करेंगे उसका पूरा FATF के ऊपर दारोमदार है, और आपकी जो IMF के साथ आप जा रहे हैं वो उस पर। तो पहली चीज बजट है, दूसरी एमनेस्टी, तीसरा IMF है। IMF के लिए कौम को कॉन्फिडेंस में लें कि भाई हम जा रहे हैं, हमने एग्री कर रहा है 150 का डॉलर, हमने एग्री कर लिया 14% डिस्काउंट रेट, हमने एग्री कर लिया बिजली की कीमत इतने बड़ा, एक बार जाके खत्म कर। ये जो 4, 5, 6 महीने से लेकर ऑन हो रहे हैं, हम हदायत भी पूरे करते जा रहे हैं उनके। और जो इशू आया वो यही है कि अनसर्टेनिटी की जो कैफियत है उस कैफियत से निकलना होगा। और सबसे पहले जो बिजनेस कम्युनिटी है, हम FPCCI में मौजूद हैं, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गवर्नमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट माश के अंदर जो रोल है इस बिजनेस कम्युनिटी का है। फिर इससे एक आम आदमी वाबस्ता है जो इनकी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो जॉब करता है। ये पहिया घूमेगा तो ही मुल्क चलेगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम मौजूद हैं FPCCI में। बात हो रही है कि जो हमारा ये टॉप इदारा है बिजनेस कम्युनिटी का FPCCI, ये इस वक्त मईशत को कैसे देख रहा है। हनीफ गौहर साहब फरमाइए। जनाब, ये जो फिगर्स हैं ये तो बड़े ख़तरनाक हैं। किसी भी तरह की हम बात करते हैं, किसी भी तरफ देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद आप कोई जो चेहरा नज़र आ रहा है जो ख़ासतौर पर ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी दिखा रही है वो कोई बेहतर नहीं दिखा रही है इस गवर्नमेंट का। आप कोई शायद मुझे कोई बहुत अच्छा चेहरा दिखा सकें। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। देखिए, चेहरा तो जो बिजनेस कम्युनिटी दिखा रही है वो रियलिटी दिखा रही है। यकीनन बिजनेस कम्युनिटी भी इस मुआशरे का हिस्सा है और गवर्नमेंट भी इस मुआशरे का हिस्सा है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से कुछ गलती कर गई कि शायद उन्हें इन चैलेंजेस का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे मुल्क में किस किस्म के चैलेंजेस हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ छुपी ढकी नहीं थी जो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को शायद ना पता हो। क्यों कि असद उमर साहब का प्रेसिडेंट साहब ने तस्करा किया। असद उमर साहब ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद फेडरेशन तशरीफ लाए, वो उससे पहले भी कई मरतबा फेडरेशन तशरीफ लाए। और मैं समझता हूँ कि जब उनके पास कोई ओहदा नहीं भी था तो क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक पहले से ऐलान कर दिया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जी, तो उसी दिन से उन्होंने अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर समझना शुरू कर लिया था जी। तो यकीनन उससे पहले इस वजह से ही वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी के पास आया करते थे, मिला करते थे, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने तौर पर इस मुल्क को सुधारने में काफ़ी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन हर इंसान की एक इस्तिताअत होती है कि वो जितना काम कर सके। अब आप ये देखें कि अगर आपका कोई बच्चा पैदा होने के बाद, वक्त गुजरने के बाद, वो उसकी आदतें घर में एक तरह से गुजारने की हो गई और वो वक्त के साथ साथ 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, 50 साल का हुआ, आज वो बच्चा हमारा 70 साल से ज्यादा का हो गया। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल है पाकिस्तान का। अब इस 70 साल के बच्चे को अब रोजाना उसका, जब एकदम उसका कोई बाप नया रात को चेंज हो जाए और वो बाप कहे कि नहीं मैंने आज से इस बच्चे की परवरिश इस तरह से करनी है, तो मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो हमारी कौम को आप रातों रात जब सीधा करने की कोशिश करेंगे और एक तलवार लेके निकल आएंगे कि आज से जो पहले आपने गलतियां कर ली, आज से डंडा मेरे हाथ में आ गया, इस वजह से आज आपने ठीक होना है, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी गलती यही है। आप ये देखें कि ना सिर्फ सियासतदानों को
نہ صرف بیوروکریسی کو بلکہ بزنس مینوں کو نیب سے نوٹسز بھجوائے گئے. اچھا یہ جو ڈنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں بھی ایکشنز کم ہوئے ہیں, تقریریں زیادہ ہوئی ہیں, خوف و ہراس اور انسرٹینٹی جو ہے بالکل, یعنی اگر چلیں یہ کچھ کرنا ہی تھا تو ایکشنز میں کر لیتے, لیکن یہ جو ہے تقاریر میں یا پوزیشن کو, جس منی بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اتفاق سے اس دن میں بھی پارلیمنٹ میں تھا, مقصد جس طرح سے اپوزیشن نے اس دن ریئیکشن دیا اس منی بجٹ کا, یا آپ نیب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے ایکشنز جو ہیں وہ کم تھے. آپ دیکھیں نا کہ ایکشنز وہاں پر تو خیر ہمیں روز ٹی وی پر نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ سیاستدانوں کے خلاف ہیں. میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کسی سیاستدان کے لیے بات کرنا, وہ کیونکہ سب جوڈس معاملہ ہے, میرے خیال میں اس کے جوڈیشری دیکھے گی اپنے طور پر کہ جو پولیٹیکل لوگوں کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے ریسپیکٹیبل لوگوں کو اس وقت جو ہے تو شرمندہ کیا جا رہا ہے. ہماری نظر میں عارف حبیب صاحب کا نام بڑا معتبر نام ہے ہماری یہاں پر, لکی سیمنٹ کے محمد علی ٹبا صاحب کا نام بڑا معتبر نام ہے, اسی قسم کے بہت سارے نام بڑے معتبر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس پاکستان میں انویسٹمنٹس کی اور اتنے بڑے بڑے پلانٹس لگائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری جابز کو کریٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے وہی تلوار لے کر آپ نے کراس دی بورڈ آپ کو سب کو سٹارٹ کیا, تو آپ تو بیوروکریسی کیسے کام کرے گی, آپ کا بزنس مین کیسے کام کرے گا. ایک طرف آپ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں, تو وہ 1 کروڑ نوکریاں گورنمنٹ کے پاس تو نہیں ہیں دینے کے لیے. یقیناً جب انڈسٹریاں لگے گی, بزنس کمیونٹی کوئی نہ کوئی پلانٹ لگائیں گے, تو لوگوں کے لیے جاب پرووائڈ ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر بہت زبردست آپ نے بات کی مبین رشید صاحب, آپ کی طرف ہم بڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک تو کچھ گورنمنٹ کے اپنے بھی کچھ خیالات تھے کہ جناب کرپشن کے خلاف جو ساری باتیں تھیں, اوپر سے پیچھے سے بھی ماحول کچھ ایسا ملا کہ نیب کے جو ایکشنز تھے اور جو نوٹسز جا رہے تھے, اور سب سے زیادہ انہی کو تنگ کیا جا رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ہمارے ساتھ برطانیہ مقیم پاکستانی کے جو مطلب سرمایہ کار ہیں, انہوں نے چیمبرز کے لوگ جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے بات کی, کوئی 20 کروڑ پاؤنڈ 38 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا پاکستان میں اعلان کیا, اور جو شعبے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں, یہ شیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہے, ٹورزم ہے, تعلیم, حلال گوشت ہے, پولٹری, میڈیکل ٹیکنالوجی, دفاعی پرزاجات و سامان, آٹو موبائل, اس کے علاوہ ٹیکسٹائل, تو اس طرح کی چیزیں, آئی ٹی, تو اس میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں تو عمران خان صاحب آپ یو کے میں تو بڑے مقبول ہیں اور وہاں لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں, تو ابھی تک جو ہے وہ امید قائم ہے وہاں پر یا امید ٹوٹ گئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں 2 دن کے لیے سے کراچی ہے, اور آپ کی بڑی مہربانی. اور مجھے آپ کے پروگرام کی جو خاص خوبی لگتی ہے, جو میں لازمی اپریشیٹ کروں کہ آپ عوام کے ساتھ, پبلک کے ساتھ انٹریکشن کر کے سوال پاکستان کا ریز کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں یہ پروگرام برطانیہ کے اندر بھی لوگ پبلک کے ساتھ ضرور انٹریکشن کریں, اور وہاں لوگوں کو زیادہ سوالات ہیں پاکستان کے حوالے سے. اور جس طرح آپ نے بات کی, ظاہر ہے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے حوالے سے برطانیہ میں لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں تھیں. اور اگر آپ کو میرا چونکہ ہمارا کمیونٹی چینل ہے, وہاں لوگوں سے بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے, لندن, برمنگھم, مانچسٹر, گلاسکو, مجھے تقریباً ہر ہفتے باقاعدگی سے ٹریول رہتا ہے, لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں اگر آپ کو ایک ایوریج بتاؤں تو 10 میں سے 7 لوگ وہاں پی ٹی آئی کے چاہنے والے موجود تھے یا ہیں, اگر آپ کسی عام پبلک لوگوں سے بات کریں. لیکن جب سے یہ اب ذرا 9-10 مہینے کا بھی عرصہ آیا ہے, اور یہ بھی اگلے اسٹیٹکس میں آپ سے شیئر کروں تازہ, جو وہاں سے میں چونکہ ابھی آ رہا ہوں چند دن پہلے, برطانیہ سے 2 دن پہلے یہاں پہنچا ہوں, تو وہاں پہ اب تقریباً 50% جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. اور مایوسی کی وجہ یہ کہ ڈائریکشن کوئی نظر نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9-10 مہینے بہت کم ٹائم ہے, ابھی آپ ٹائم دیں, 5 سال کے لیے حکومت آتی ہے تو اتنی جلدی ڈیسپریٹ نہ ہو, ہمارے عوام ڈیسپریٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جو آرگومنٹ دینے والے لوگ ہیں, اور آپ جیسے جو بزنس کمیونٹی کے ماشاء اللہ نمائندہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیئر ڈائریکشن, کوئی کنفیوژن, ایمبیگوٹی کی جو صورتحال ہے اس سے لوگ پریشان ہیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے ہم آلریڈی ایک بڑی کریٹیکل کنڈیشن سے جا رہے ہیں. ملک کی جو صورتحال تھی, جو لاسٹ گورنمنٹ میں ہمیشہ ہم رونر ہوتے ہیں, جو پچھلی گورنمنٹ نئی گورنمنٹ آتی ہے ہمیشہ پچھلی گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لوگ اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی رہتے ہیں. لیکن جس طرح آلریڈی بزنس مین جو یہاں پہ کام کرے, اگر وہ پریشان ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ باہر سے جو انویسٹمنٹ کا پلاننگ کر رہے ہیں, جو لوگ آ کے آپ کو بھی ملے ہیں, وہ کس طریقے سے 38 ارب روپے کی جس طرح سرمایہ کاری کی بات کی وہ یہاں پہ کریں گے. البتہ پازیٹیو حوالے سے اگر میں ظاہر ہم آپٹیمسٹک بات بھی کرتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ لوگ سی پیک کے حوالے سے, گوادر کے حوالے سے بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں 2-3 بڑی پاکستان کی سوسائٹی صرف اور صرف امریکہ کے اندر ہی انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا, اور وہاں کے لوگوں نے اوورسیز پاکستانی نے جو خاص طور پہ برطانیہ میں مقیم ہے, انہوں نے گوادر میں بہت بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کیا, اور وہ مزید بھی وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو باقی بزنس مین ہیں, مثلا خان صاحب نے تو کہا تھا باہر سے لوگ نوکری لینے کے لیے پاکستان آئیں گے, اور ابھی آپ نے مجھ سے فگر شیئر کیا کہ اب 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ
بے روزگار ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف 50 لاکھ گھروں کی بات کی جا رہی ہے, وہ کہاں پہ بنیں گے گھر, اور جب بے روزگاری کا یہ حالات ہوں گے, جو آلریڈی بزنس مین کر رہے ہیں اور جس طرح بہت کریڈیبل بزنس مین جن کے انڈیپینڈنس کے حوالے سے یعنی اور جن کے آنیسٹی کے حوالے سے کوئی کویسچن نہیں ہے, اگر آپ ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ بڑی ایک افسوسناک اور پریشان کن. جی ہاں بالکل, اور اس پر جو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. دارو صاحب یہ فرمائیں کہ اب جو نئی ٹیم بنی ہے کپتان کی, تو اس میں نئے مشیر خزانہ آئے ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کے لیے نئے نہیں ہیں, تو اور ان کے سامنے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایمنسٹی اسکیم ہے, دوسرا IMF کا رول ہے, اور تیسرا جو ہے وہ بجٹ ہے. یہ جو FATF تو ہے ہی ہے مسلسل, لیکن بجٹ پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں کوئی خاص ڈائریکشن جو آپ انہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے دینا چاہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو نئی ٹیم آئی ہے اس میں جو ہے وہ چند ایک جو ہے وہ نئے آئے ہیں, باقی سارے ریشفل ہوئے ہیں. تو اس نئی ٹیم میں جو سب سے زیادہ جو کنسرن ہے وہ ہے فائنانس منسٹر کا, جو کہ نیا نہیں ہے لیکن نئی ٹیم میں جو ہے وہ ایک نئے شکل میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے ہمیں شکایت یہی تھی کہ جو FBR کے اندر جو سوچ ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اختیار بیگ صاحب نے اس کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا. وہاں پہ جو نیشنل اسمبلی کے جو فائنانس کمیٹی میں انہوں نے جو ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ بجٹ ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ کی ضرورت نہیں ہے, ڈیپننگ کی ضرورت ہے. اب ڈیپننگ مینز کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, جس طرح انہوں نے جو ہے وہ چند اشخاص کا ذکر کیا کہ یہ بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے بہت پیسہ دیا ہے, ان کے پاس اور بھی پیسہ ہے, ان سے اور پیسہ لے لو. اگر ہماری یہ سوچ ہو تو پھر ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم ٹیکس براڈنگ کی بات کریں کہ ٹیکس براڈنگ کی ضرورت ہے, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے, ہم نے آج بھی حفیظ شیخ صاحب سے میسیجز کے ذریعے ان کو رابطہ کیا ہے, لیٹر ان کو لکھے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ضروری ملنا ہے, اور یہ جو ایشوز ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے آپ سے, بجٹ کے اوپر آپ سے ملنا ہے, بجٹ تجاویز پہ جو ہم نے پہلے سے دی ہوئی تجاویز ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ سے چونکہ اٹریکشن نہیں ہوئی ہے, اسد عمر صاحب سے جو ہے وہ ہو چکی تھی. اور اسی طرح جو ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں وہ یہ ایمنسٹی اسکیم کہ ہم نے یہ بات سنی ہے, جو آپ ہی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں اطلاع ملی ہے میڈیا کے ذریعے کہ جی یہ جو اسد عمر صاحب نے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا جو اناؤنس کیا تھا اب یہ اس سے مختلف ہوگا. ٹھیک, میں سر ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں یا ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں ان پر کسی قسم کی اور الٹی تلوار نہیں لٹکانی, بلکہ انہیں سہولتیں دینی ہیں تاکہ وہ جو ہیں وہ جتنا کام کریں اس سے زیادہ کریں, ایسا نہ ہو کہ محدود ہو جائیں. دارو خان چغزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. پاکستان کو ایک الگ ڈائریکشن میں چلایا تو وہ چیخنا شروع ہو گیا, لیکن سر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو ایک الگ ڈائریکشن میں چلانے کی کوشش کی گئی. زرداری صاحب کا دور, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور, اسحاق ڈار صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, بھی جو ہے وہ اسد عمر صاحب, ایک ہی کام ہوا کہ ہر کوئی آیا, کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے, سخت فیصلے لینے پڑیں گے, عوام کے اوپر برڈن ڈال دو, تیل بڑھا دو, بجلی بڑھا دو, آٹا بڑھا دو, چینی بڑھا دو. مطلب عوام کی ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, کوئی کڑوا گھونٹ کسی بھی گورنمنٹ نے اپنے اوپر نہیں لیا, یا کسی ایسا نہیں لگا کہ کوئی کہیں کمپرومائز کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, تینوں گورنمنٹ میں ایک ہی چیز نظر آئی ہے, IMF کے پاس جاؤ بل بڑھا دو, IMF کے پاس جاؤ چیزیں بڑھا دو. تو اس سے عوام کو تو کوئی ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی. عوام تو ویسے چیختی ہوئی آ رہی تھی, وہ 2007 کی گورنمنٹ میں بھی چیخی ہے, وہ اس کے بعد 8 کی گورنمنٹ میں بھی چیخی ہے, وہ 13 والی میں بھی چیخی ہے, اب وہ 18 والی میں بھی چیخی ہے. اس کی تو ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہر کمپنی کے اندر ہر گورنمنٹ میں آ کے 2-4 نئی انڈسٹریز بند کر دو, ان کو تالے لگا دو, ان کو بھگا دو اور پیسہ کم کر دو. تو اس طرح یہ اگر کنٹینیو ہوتا رہا تو ڈائریکشن تو کوئی چینج نہیں ہوئی, سمپلی بس وہی چلتا ہے. تبدیلی آ گئی ہے. کیا IMF سے قرضہ لیے بغیر حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتی ہے؟ مبین رشید صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے اور وہ ٹورزم کا ہے. ویسے تو پاکستانی جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے خاص طور پہ 7-8 سالوں میں بہت کلچر ہو گیا ہے کہ سمر ویکیشنز میں, خاص طور پہ ونٹر میں بھی, لیکن سمر ویکیشن میں پاکستانی دنیا بھر میں جا رہے ہیں, نئی نئی جگہیں دریافت کر رہے ہیں, اپنے ملک میں نہیں جا رہے. اب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب, سب سے خوبصورت ہمارا ملک ہے, آپ یہاں پہ آئیں, اور خاص طور پہ سے آپ UK میں جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان آئیں اور یہاں پر آ کے ٹورزم بڑھے گا تو اکانومی میں یہ اضافہ ہوگا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پاکستان میں لوکل ڈومیسٹک ٹریولنگ، پاکستان میں اسٹے کا جو بھی انتظامات ہیں کہ ٹورزم یہاں بڑھ سکتا ہے؟ بہت شکریہ رضوان بھائی، بڑی اچھی آپ نے ٹوریزم کے حوالے سے بات کی. جب ظاہر ہے ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں، دنیا میں بہترین مثال ملائیشیا کی موجود ہے ہمارے سامنے کہ جس طرح سے ٹوریزم کو پروموٹ کیا، اور پاکستان کے حوالے سے جس طرح ہم بے شمار چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. کئی ویڈیو ڈاکومنٹریز بنی ہیں پچھلے دنوں، کئی ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہوئی پاکستان میں ٹوریزم کے حوالے سے. لیکن جس طرح آپ کو علم ہے کہ جب کرکٹ ٹیم یہاں پر آنے سے ڈرے گی، جب دوسرے تمام انویسٹر پاکستان سے باہر سے آنے سے ڈریں گے، تو پھر ایسے حالات کے اندر آپ باہر کے کسی انویسٹر سے امید کریں یا ٹوریزم کے لوگوں سے کہ وہ یہاں پر آنا چاہیں، تو اس پہ ذرا ایک سوالیہ نشان تو اپنی جگہ پہ اٹھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ پچھلے دنوں کئی لوگوں نے برطانیہ سے سنجیدگی سے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ظاہر اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے جو کہ نیشنل فگر ہے ورلڈ کے اندر، آپ کو تو پاکستان کی ایک پہچان کا ہے، ورلڈ کپ کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے اور دنیا میں کئی لوگ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو جو ان کے ذاتی تعلقات تھے، اس کی وجہ سے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو آئیڈیلائز کیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں جائے. لیکن اگین جس طرح آپ کے علم میں پرابلمز اتنی زیادہ ان کو یہاں پہ آنے کے حوالے سے آتی ہیں اور فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، بیسک فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا گروپ برطانیہ سے چند لوگ آئے، جو یو کے پی سے جس طرح آپ کے پاس آیا. اس کے علاوہ ایک ٹوریزم کا گروپ بھی لے کے یہاں پہ وہ آئے، انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ یہ ارینج کیا. ابھی بھی شاید وہ اسلام آباد کے لوگ موجود ہیں اور برطانیہ سے ہے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ سے بار بار بات کی کہ ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیں یا سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی ایکسٹرا پروٹیکشن مل جائے تاکہ ہم کل کو مزید جو وہاں کے لوکل برٹش گورے لوگ ہیں ان کو بھی بلا کے یہاں پہ لا سکیں. لیکن ان کو انفارچونیٹ اس حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. تو جب ہماری کیئر لیسنس کا اس طرح کا انداز ہوگا کہ ہم جو لوگ ذاتی پیسے لگا کے پاکستان ٹورزم کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، تو پھر ظاہر مایوسی کا یہ عالم ہوگا. مجھے تو آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بھی ایک پرہیزگار شخص ہو، بہت ایماندار ہو، بہت اچھی باتیں کرتا ہو، تو آپ اسے پسند تو کریں گے. لیکن اگر آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے تو پہلے آپ اس کا لائسنس چیک کریں گے اور اس کو دیکھیں گے سڑک پہ گاڑی کیسے چلا سکتا ہے. تو وہ پرفارمنس جو ہے اور گورننس جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے، اور آپ کی باتیں، گفتگو اور آپ کا تقاریریں اور آپ کا ایون آپ کا ایماندار ہونا ایک الگ چیز ہے. بات یہ ہے رضوان صاحب کہ آپ ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ کچھ نئے ہیں. لیکن کچھ نئے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے نئے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزوں کو اس نہج کے اوپر لے جائیں جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. لیکن میں جیسا کہ اپنے اختیار بھائی نے کہا کہ آئی ایم ویری پیسمسٹک کہ انشاءاللہ اگر ابھی بھی 8-9 مہینے ہوئے ہیں، چیزیں کچھ نا امیدی کی طرف جا رہی ہیں جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور ضرور اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. اور ابھی بھی اگر کریکٹیو میجرز کیے جائیں اور کچھ جو پچھلے دنوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں یا لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہوئیں، کیونکہ میں بالکل فلی ایگری کروں گا حنیف بھائی کے ساتھ کہ دیر از نو مسٹرسٹ، دیر از نو ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ اینی ون انوالوڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ٹاک شو میں یا کسی بھی آپ فورم کے اوپر چلے جائیں کہ لوگ باقی ساری چیزوں کے اوپر تو وہ متفق نہیں ہوں گے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ معیشت کا بھی اس وقت برا حال ہے، سب چیزیں بڑھ رہی ہیں. مثال کے طور پہ غریب آدمی ہیں، بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ بھائی وہ کہاں سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کرے گا. مگر جہاں تک ان کی ایمانداری پہ یا ان کی سالمیت کے اوپر بات آتی ہے تو آپ کو بہت کم، شاید و نادر ہی کوئی اپوزیشن کے لوگ اگر آپ کو بہت بولتے ہوئے ملیں گے تو ملیں گے، لیکن ایک جنرل امپریشن اچھا ہے. اگر آپ اس بات سے متفق ہوں تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. آپشن بھی کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو باقی پارٹیوں پر آپ نے اتنی الزام لگا چکے ہیں، عام عوام بھی اتنے دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کے فالودے والوں سے کس کس سے پیسے نکل رکھتے ہیں. آپ کی پچھلے فائنانس منسٹر کی جائیدادیں نکل رہی ہیں، وہ لنڈن سے واپس فیس کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو یقیناً ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ تیسرا آپشن اور کوئی ہے بھی نہیں. ان کا پاس مجبوری ہے کہ اس وقت عمران خان کے علاوہ تیسری ہوپ کوئی نہیں ہے. یا تو آپ پرانے جن پر کرپشن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں برداشت کریں، وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے. جی ہاں، اور ان کا مجبوریوں میں نہیں مجبوری ٹھیک ہے. اور ہم بھی ویسے سر دیکھیں پوری پاکستانی قوم یہی سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو، اور حکومت کے کامیاب ہونے کا مطلب بزنس کمیونٹی کا کامیاب ہونا ہے، عوام کا کامیاب ہونا ہے. اور میں بس جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم FPCCI میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو یہ سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، تو ان کا خیال رکھنا، اور خاص طور پہ میجورٹی جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے، بزنس کمیونٹی تو سبھی ٹیکس دے رہی ہے، تو جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے بجائے ان کو بہتر انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان کا دل بڑا ہو، وہ آگے بڑھیں اور انڈسٹریز لگائیں، باہر سے بھی فارن انویسٹمنٹ آئے، عوام کو روزگار ملے، معیشت کا پہیہ چلے۔ رضوان جعفر، اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا۔